अल-इज्मा फाउंडेशन प्रेजेंट्स। ये हैं फिरका अहले हदीस के अबू जैद ज़मीर साहब। जिसको उसूल नहीं मालूम है वो आदमी बहुत गलतियां करता है। सनद को महफूज रखने और बयान करने का अगर एहतमाम ना होता, जिसके जी में जो आता कह देता है, हर चीज़ दीन बना सकते हैं, बगैर सनद के कुछ भी बोल दिया। 15 शाबान शब बारात को इबादत करना बिदअत है, इसकी दलील सही है या नहीं, आइए देखते हैं। दोस्तों, आगे इस प्रेजेंटेशन में हमने दूसरे वीडियोस के हवाले दिए हैं, जिन्हें देखने के लिए ऊपर आई कार्ड या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स पर क्लिक करें। दोस्तों, आइए सुनते हैं अबू जैद ज़मीर साहब को। यहाँ पर वो इब्न रजब हम्बली, जिनकी डेट ऑफ डेथ इंतकाल 795 हिजरी में हुआ, उनकी किताब से वो अपनी दलील पढ़कर सुना रहे हैं कि 15 शाबान की रात को इबादत करना बिदअत है। ये पूरी इबारत है। इब्न रजब कहते हैं कि इनमें से अक्सर उलमा हिजाज ने इसका इनकार किया है, जिनमें अता हैं, इब्न अबी मुलैका है। ये कहाँ के, मदीना के मक्का के हैं? ये मक्का के दोनों, इब्न अबी मुलैका और अता दोनों कहाँ के हैं? मक्का के हैं। क्या कहा? अता मक्का के हैं? अबू जैद ज़मीर साहब, एक है अता इब्न अबी रबा जो मक्का के हैं, लेकिन एक और अता भी तो हैं जिनका नाम है अता इब्न यसार, ये मदीना के हैं और ये 15 शाबान को मानते थे। अब ये अता मक्का के हैं, ये इब्न रजब हम्बली जिनकी किताब से ये पढ़ के आप लोगों को बता रहे हैं, इनका इंतकाल 600 साढ़े 600 साल पहले हो गया आज से। उन्होंने फ़ोन करके बताया या आपको इल्हाम हुआ कि ये अता जो इनकी किताब में लिखा है ये मक्का वाले ही हैं? गुजारिश है, बताएंगे आप। एक और बात अबू जैद ज़मीर साहब, आप अक्सर सनद के सही होने पे बहुत जोर देते हैं और बिना सनद की बात को तो मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बिना सनद की बात सच्ची है झूठी है क्या पता, यही कहा था ना आपने। तो अब हमें ये बात बताइए कि बकौल आपके ये जो दो मक्का किताबें हैं और इब्न रजब हम्बली जिस किताब से आप ये पढ़ के सुना रहे हैं, इन दोनों के बीच लगभग 550 साल का फ़र्क है। ये 550 साल का जो गैप है, इसकी सनद कहाँ है? जी अबू जैद ज़मीर साहब, गौर से देखिए, जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं उसमें तो सनद ही गायब है। अब इब्न रजब के पूरे कौल की सनद आप हमें इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे, उम्मीद करते हैं। और उसके आगे की इबारत इब्न रजब कहते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम ने मदीना के फ़ुक़हा से भी ये बात नकल की है। तो ये इबारत अलग हुई। अब अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम का अमल या उनका कौल किसके बारे में है? मदीना के फ़ुक़हा के बारे में। लेकिन ठीक इसके उलट मदीना के फ़ुक़हा अब्दुर्रहमान के बारे में क्या कहते हैं, ये आपने आज तक अपने लोगों को नहीं बताया, तो हमने सोचा यहाँ बताते चलें। जी हाँ दोस्तों, खुद मदीना के फ़ुक़हा ही नहीं बल्कि मदीना के अक्सर अहले इल्म कहते हैं कि अब्दुर्रहमान की बात मत लेना। देखिए हवाला। फिर इबारत ख़त्म हुई, अब तीसरा जिक्र हो रहा है। क्या? और वह हुआ कौल अस्हाब मालिक व गैरिही, और यही कौल है इमाम मालिक के असहाब का और उनके अलावा का। अच्छा, इमाम मालिक के असहाब और वगैरह, ये कौल भी आपके किसी काम नहीं आया अबू जैद ज़मीर साहब, क्योंकि इसकी भी सनद गायब है। जिस किताब से पढ़ रहे हैं उस किताब में आग फाड़ के देखिए तो सही, सनद है भी या नहीं। तो 3 लोगों का कौल इब्न रजब ने जिक्र किया है। नंबर 1 मक्का के 2 ताबई, नंबर 1 बेसनद बेदलील, 2 मदीना के फ़ुक़हा, 2 बेसनद बेदलील, 3 इमाम मालिक के असहाब और उनके अलावा, 3 बेसनद बेदलील। मदीना के फ़ुक़हा ही के लिए सिर्फ किसका कौल है? अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम का। तो अगर अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम ज़ईफ़ है तो उससे सिर्फ कौन सी बात ज़ईफ़ हो जाती है? मदीना के फ़ुक़हा की। लेकिन पहले जो मक्का के ताबईन हैं और इमाम मालिक के असहाब जो इनकार कर रहे हैं, उस पर असर पड़ेगा? उससे नहीं, क्योंकि वो बात अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम ने नकल नहीं की है। असर तो फिर भी पड़ेगा अबू जैद ज़मीर साहब। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए अबू जैद ज़मीर साहब, इन लोगों से 15 शाबान की रात को इबादत करना बिदअत है, ये आप सही सनद से साबित कर ही नहीं सकते। लेकिन अब जिसको नहीं मालूम है वो क्या करेगा? यहाँ गलती, जल्दी का काम शैतान का। जल्दी मिल गया कुछ तो, अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम, देखो इन्होंने रावी जिक्र किया। अभी थोड़ा और भी ठहरो जरा। ठीक है, ठहरते हैं, देखते हैं नंबर 2 यानी अब्दुर्रहमान के बारे में, जो हमने उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाया था पिछले वीडियो में कि मतलब पढ़ने पर यानी 15 शाबान को इबादत बिदअत है, ये कहने पर आप अब्दुर्रहमान को सच्चा मान लेते हो और अपने अकीदे के खिलाफ वसीला लेना जायज़ है ये बताने पर उसी को झूठा साबित कर देते हो। तहकीक के नाम पर इस तरह की दोगली पॉलिसी ठीक नहीं है। दोस्तों, फिरका अहले हदीस ने रिसर्च के नाम पर अक्सर हदीसों में मुसलमानों को इसी तरह का धोखा दिया है।
مثال کے طور پر آپ خود ابو زید ضمیر کا اسی طرح کا ایک اور دھوکہ ہمارے تعویذ کے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں ایک ہی بندے کو ایک ہی فیلڈ میں وہ اپنے مطلب کے مطابق کبھی سچا اور کبھی جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ ابو زید ضمیر صاحب، دین میں ایسا کرتے ہوئے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ دوستو، توبہ کرنے کے بجائے ابو زید ضمیر صاحب عبد الرحمن پر دیے ہوئے اپنے دھوکے کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں، آئیے سنیے۔ اب عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم پہ جو ہماری تنقید ہے حاکم کی روایت کے سلسلے میں، وہ حدیث کے بارے میں ہے کہ یہ راوی حدیث میں ضعیف ہے، اور بلا شبہ راوی حدیث میں ضعیف ہے، اور علماء نے اس کے بارے میں تنقید ذکر کی ہے اور کہا کہ یہ راوی فی نفسہ صالح تھا لیکن حدیث میں ضعیف تھا، نیک تھا، ٹھیک تھا، لیکن حدیث میں کیا ہے؟ ضعیف، صحیح نہیں ہے، اس کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک راوی کے بارے میں ذکر کیا، ایک آدمی سچا ہو سکتا ہے لیکن حدیث میں غلطیاں کرنے والا ہو سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایک آدمی ایک فن میں، ایک فیلڈ میں دلیل نہیں بن سکتا ہے لیکن دوسری فیلڈ میں اس کی بات لی جا سکتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ جی بالکل بالکل ہو سکتا ہے، اور ہمیں تو خوشی ہے کہ آپ اس اصول کو مانتے جانتے ہیں، لیکن ہمیں ذرا پریشانی تب ہو جاتی ہے جب آپ یہ اصول بھول جاتے ہیں۔ دوستوں، جیسا کہ ابو زید ضمیر نے بتایا کہ ایک راوی حدیث میں دلیل نہیں بن سکتا لیکن دوسری فیلڈ جیسے کہ تفسیر کی فیلڈ میں اس کی بات لی جا سکتی ہے، لیکن جب تفسیر کی فیلڈ میں ہماری دلیل آئی، جی ہاں، تو ابو زید ضمیر نے خوشی خوشی اپنے سارے اصول بھلا دیے اور ہماری تفسیری دلیل کو ریجیکٹ کر دیا۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، دیکھیے۔ سوال ہے کہ تفسیر ابن عباس کے بموجب نماز میں رفع الیدین سے خشوع و خضوع سے خلل پیدا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ تفسیر ابن عباس ثابت شدہ تفسیر نہیں ہے، جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے یہ کلبی نے ابو صالح سے روایت کی ہے، تو وہ جو سند ہے علماء نے کہا ہے کہ یہ سند ہی خود معتبر نہیں ہے، یہ سند ہی خود معتبر نہیں ہے۔ کاش ابو زید ضمیر صاحب آپ نے اپنے خلاف آئی ہوئی رفع دین کی ہماری دلیل میں سچ کے دامن کو پکڑ لیا ہوتا اور کہہ دیتے کہ دیکھو یہ جو جرح ہے، یہ جو الزام ہے راویوں پر، یہ تو تفسیر کی فیلڈ میں نہیں ہے بلکہ تفسیر کی فیلڈ میں یہ راوی قابل قبول ہے۔ امید کرتے ہیں کہ فرقہ اہل حدیث اپنے اصول سے نہیں بھاگے گا اور ہماری دلیل کو قبول کرتے ہوئے نماز میں بار بار ہاتھ اٹھانا یعنی رفع دین کرنا چھوڑ دے گا۔ خیر، چلتے ہیں واپس عبد الرحمن یعنی 15 شعبان کے ٹاپک کی طرف۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا قول تفسیر میں خود ان کے حنفی علماء نے قبول کیا ہے۔ بخاری کی تفسیر میں خود حنفی علماء نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا قول غالباً عمدۃ القاری میں یا جو انور شاہ کشمیری نے فیض الباری لکھی ہے اس میں ذکر کیا ہے۔ عبد الرحمن بن اسلم کا کہنا ہے کہ السائحون سے مراد ہجرت کرنے والے ہیں۔ کیوں لیے وہاں پہ آپ اس کو؟ آپ کے عالم ہیں نا، حنفی ہیں، آپ کا عالم ہی لے رہے ہیں ان سے۔ اگر یہ بالکل حدیث میں نہیں چلے گئے راوی، لیکن اس کے اقوال تفسیر میں اور دوسرے میدان میں لیے جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ابو زید ضمیر صاحب کہ آپ نے سوال پوچھا ہم سے کہ آپ کے عالموں نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کو تفسیر کی فیلڈ میں کیوں لیا۔ جی تو ابو زید ضمیر صاحب ایک بات بتاؤں، ہمارے پیچھے سلف الصالحین جن کا نام آپ لیتے ہیں اور جو آپ کے اور مسلمانوں کے اور ہمارے سر کے تاج ہیں، ان سکولرز نے وضاحتاً کلیریفائی کیا ہے کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو ہے تفسیر کی فیلڈ میں ایکسیپٹیبل ہے، تو اس لیے ہمارے عالموں نے ان سے یہ بات لی ہے کہ یہ تفسیر میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم ایکسیپٹیبل ہے، تو اس میں کیا غلط کیا؟ لیکن آپ نے ضرور غلط کیا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے ابو زید ضمیر صاحب، کیونکہ ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نے گڑبڑ کی کہاں ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم تفسیر کی فیلڈ میں تو قابل قبول ہے اور اس کی دلیل بھی موجود ہے، لیکن آپ نے اس کو 15 شعبان کی روایت میں ماننے کا، قبول کرنے کی جو ضد پکڑی ہے، یہ کون سی تفسیر ہے؟ یہ تفسیر کی فیلڈ کہاں ہے؟ جی ہاں ابو زید ضمیر صاحب، عبد الرحمن بن زید بن اسلم صرف اور صرف تفسیر کی فیلڈ میں مانا جائے گا۔ کوئی بھی راوی صرف اسی فیلڈ میں ایکسیپٹیبل اور مانا جائے گا جس فیلڈ میں اس کے ریلائبل ہونے کی دلیل سلف یعنی شروع کے اسکالر سے ملے گی۔ تو بات صاف ہو گئی، ابو زید ضمیر صاحب آپ کی 15 شعبان کی دلیل تفسیر نہیں ہے، اور جب تفسیر کی فیلڈ نہیں ہے تو عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی 15 شعبان کی بات کیسے مان لی جائے؟ بس یوں ہی؟ دوستوں، عبد الرحمن بن زید بن اسلم پر دیے ہوئے ابو زید ضمیر صاحب کے دھوکے کو ایک مثال سے سمجھیں۔ اسکالرز نے کہا کہ ایک بندہ میتھس میں ویک لیکن انگلش میں اچھا ہے، میتھس کی فیلڈ میں ویک لیکن انگلش کی فیلڈ میں اچھا ہے، تو دوستوں ایمان سے بتائیے کہ کیا آپ اس کو بایولوجی میں قبول کر لو گے؟ کیا اسے میڈیکل لیب چلانے دو گے؟ نہیں نا، کیونکہ بایولوجی کے بارے میں تو کسی اسکالر نے کچھ بھی نہیں کہا۔
ہاں لیکن اگر اپنے ابو زید ضمیر صاحب کی بات کریں تو وہ قبول کر لیں گے، اور اس کی وجہ یہ دیں گے کہ ارے بھائی میتھس میں ویک ہے نا تو باقی ساری فیلڈز میں چل جائے گا۔ نہیں ابو زید ضمیر صاحب، میتھس میں ویک ہے تو باقی سبھی میں نہیں، بلکہ صرف اسی فیلڈ میں چلے گا جس میں اسکالرز نے اس کو چلنے کے لائق بتایا ہے۔ دوستو یہی کام ابو زید ضمیر صاحب نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے معاملے میں بھی کیا۔ اسکالرز نے اسے صرف تفسیر کی فیلڈ میں مانا ہے، ابو زید ضمیر نے اسے 15 شعبان کی بات جو تفسیر بالکل نہیں ہے اس میں بھی ماننے کی ضد کی اور اپنی عوام کو دھوکہ دیا۔ ہم نے جو عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم پر جو ہماری تنقید ہے وہ اب بھی قائم ہے۔ وہ کس میدان میں ہے؟ یہاں حدیث بیان کر رہا ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم۔ اچھا حدیث نہیں بیان کر رہا تو کیا تفسیر بیان کر رہا ہے جو ہم اس کی اور آپ کی بات کو سچ مان لیں؟ ابو زید ضمیر صاحب ہوش میں تو ہیں؟ یہاں کیا ہے؟ یہاں مدینہ والے ایسا بولتے تھے، یعنی آپ ایک آدمی حدیث میں اگر کچا ہے آپ کچھ بھی بات اس کی نہیں سنیں گے، میرے چچا آئے نہیں، آج اتوار ہے، آج فلانا ہے، فلانا آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی حدیث کے میدان میں معتبر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تاریخ کے میدان میں بھی معتبر نہیں ہے۔ ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا، ایک دم ہی جھوٹا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں دیں گے آپ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فرق یاد رکھیں۔ اچھا یہاں فرق یاد ہے آپ کو، اور سب کو یاد رکھنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، بہت خوب۔ ویسے ہماری تفسیری دلیل کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، اس میں آپ کو یہ فرق کیوں نہیں یاد رہا؟ افسوس ہے فرقہ اہل حدیث کو سننے والے بیچارے مسلمانوں پر۔ ابو زید ضمیر صاحب بیچارے عربی نہیں جاننے والے کچھ بھولے بھالے مسلمان اپنی عقل پہ پردہ ڈال کر آپ کی بات مان بھی لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے استاد کا کیا کرو گے؟ جی ہاں، فرقہ اہل حدیث کے ابو زید ضمیر سے بھی بہت بڑے، پونا شہر کے نہیں عرب کے اسکالر شیخ ناصر الدین البانی صاحب ہیں۔ انہوں نے ابو زید ضمیر صاحب کی بات کو ریجیکٹ کیا۔ جی ہاں، اہل حدیث فرقے کے شیخ ناصر الدین البانی نے 15 شعبان ہی کی روایت میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم کو ریجیکٹ کر دیا، اور ابو زید ضمیر صاحب والا گیم نہیں کھیلا۔ انہوں نے مان لیا کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی بات 15 شعبان کے ٹاپک میں بھی نہیں لی جا سکتی۔ اب ابو زید ضمیر صاحب، آپ کو یاد ہوگا نا شروع میں آپ نے کہا تھا کہ جسے اصول نہیں معلوم وہ بہت غلطیاں کرتا ہے، تو اب آپ اگر یہ کہیں گے کہ میرے شیخ ناصر الدین البانی صاحب کو اصول نہیں معلوم تو فرقہ اہل حدیث کو زیادہ نقصان ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ سے زیادہ فیمس، آپ سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس سے بہتر ہماری رائے مانیں تو آپ خود ہی مان لیجئے، خود ہی اقرار کر لیجئے کہ مجھے اصول حدیث نہیں پتا۔ اس سے فرقہ اہل حدیث کو نقصان کم ہوگا۔ کیوں؟ کیا خیال ہے؟ اس کے علاوہ آج سے قریباً 600 سال پہلے محدث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بتایا کہ تابعین کی بات بھی حدیث ہوتی ہے، اور آپ کی 15 شعبان کی دلیل میں عبد الرحمن، جی ہاں عبد الرحمن تابعین ہی کی بات بتا رہے ہیں۔ حوالہ دیکھیے۔ اب امید ہے ابو زید ضمیر صاحب آپ عبد الرحمن بن زید بن اسلم پر اپنی غلطی کو مانیں گے اور ہمیں دیے ہوئے جواب سے رجوع کریں گے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم کا قول جو ذکر کیا وہ میں نے نہیں کیا ہے، میں پوری، اب کوئی آدمی اس کو کٹ کرتا تو کیا بولتے، دیکھو آگے کا بیان نہیں کیا، تو میں پوری عبارت نقل کر رہا ہوں کہ اکثر علماء حجاز نے انکار کیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم نہیں، ابن رجب۔ پھر ان میں نام ذکر کر رہے ہیں، کس کا؟ عطا کا اور ابن ابی ملیکہ کا۔ کون؟ عبد الرحمن نہیں، ابن رجب۔ عبد الرحمن جو ذکر جس سے جو مل رہا ہے وہ صرف فقہائے اہل مدینہ کا ہے، آپ اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو یہ دو تابعین کا کیا کریں گے آپ؟ اور پھر امام مالک کے اصحاب ان کا بھی تو انکار ہے، وہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم سے نہیں آیا ہے۔ تو اگر مان لیجئے یہ نہیں بھی لینا چاہیے تو اس کا اثر کہاں پڑے گا؟ ٹھیک ہے بھائی، مدینہ کے فقہا اس کا ثابت نہیں ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں، مکہ کے تو انکار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ چھوڑ بھی دیں نہیں بلکہ چھوڑ ہی دیں ابو زید ضمیر صاحب۔ اور جہاں تک وہ دو تابعی اور باقیوں کی بات ہے، ہم نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ وہ بے سند ہے، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، تو آپ کی بات سچی کیسے ہو گئی؟ اور بعض لوگوں نے اور کہتے ہیں کہ وَقَالُوا ذَلِكَ كُلُّهُ بِدْعَةٌ، ان سب کا کہنا کیا ہے؟ یہ سب کا سب کیا ہے؟ بدعت ہے۔ مطلب یہ کہ تابعین میں سے عطا اور ابن ابی ملیکہ اور اس کے علاوہ کئی لوگ تھے جو اس کو کیا کہتے تھے؟ بدعت کہتے تھے۔ تو ہم اس میں منفرد ہیں؟ جی ہاں ابو زید ضمیر صاحب، آپ اس مسئلے میں منفرد ہیں، یعنی مسلمان آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، آپ مسلمانوں سے ہٹ کر ہیں، اس مسئلے پر اکیلے کھڑے ہیں۔ بالکل، ہم نے تو آلریڈی بتا دیا ہے آپ کو کہ آپ کی دلیل بے سند ہے، اور اس میں بہت سے دوسرے مسئلے مسائل بھی ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے۔
صحیح نہیں ہو سکتی آپ کی دلیل، لیکن اب آپ نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ بے سند بات کو اتنی بار دہراؤں گا کہ لوگ اسے صحیح سمجھنے لگیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ مسئلہ ہے تو بھی ابو زید ضمیر صاحب آپ بہت برے پھنسو گے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح۔ ابو زید ضمیر صاحب، اگر ابن رجب حنبلی کی کتاب سے 15 شعبان کی رات عبادت کرنا بدعت ہے، یہ آپ کو بنا سند، بنا تحقیق، آنکھ بند کر کے، بنا سوچے سمجھے کہ میری دلیل صحیح ہے بھی یا نہیں، پڑھنے کا، ماننے کا اور پوری دنیا کو سنانے کا اتنا ہی شوق ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ شوق آپ کو اور فرقہ اہل حدیث کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ جی ہاں ابو زید ضمیر صاحب، اب ہم بتانے جا رہے ہیں کیسے۔ وہ ایسے کہ آپ جیسی ہی ایک دلیل سلف کی دوسری کتابوں میں انہی دونوں تابعین عطا اور ابن ابی ملیکہ، عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور اصحاب مالک سے ملتی ہے، لیکن کان کھول کے سنیے، لیکن دوسری کتابوں میں ان سب نے 15 شعبان کی عبادت کو بدعت نہیں کہا جیسا آپ بتا رہے ہیں، بلکہ وہاں سارے کے سارے 15 شعبان کی رات کو جماعت بنا کر جماعت کی شکل میں عبادت کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ جی ہاں، جماعت کی شکل میں عبادت کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب 15 شعبان میں آپ تو ان سب کو مانتے ہیں، لیکن کیا کریں، یہ سب آپ کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ سارے لوگ عطا اور ابن ابی ملیکہ، عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور اصحاب مالک آپ کی طرح ساری عبادت کو نہیں بلکہ ہماری طرح اس رات کو جماعت بنا کر عبادت کرنے کو بدعت سمجھتے تھے۔ حوالہ دیکھیے۔ اب ابو زید ضمیر صاحب، ہماری آپ سے گزارش ہے، ابن رجب کی کتاب کی طرح آپ ہماری بتائی ہوئی کتابوں میں جو بات لکھی ہے وہ بھی بنا سند، بنا تحقیق، آنکھ بند کر کے، بنا سوچے سمجھے پڑھنے کا، ماننے کا اور پوری دنیا کو سنانے کا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی غلطی ماننے کا اور آنے والی 15 شعبان کی رات مسلمانوں کے ساتھ مل کر عبادت کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ کیوں ابو زید ضمیر صاحب، کیا ارادہ ہے؟ دیکھا دوستوں، ابو زید ضمیر صاحب چاہتے تو ہماری بتائی ہوئی کتابوں سے بھی تو عطا، ابن ابی ملیکہ، عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور اصحاب مالک کا قول پڑھ کر سب کو سناتے، لیکن پھر بھی انہوں نے پڑھنے کے لیے صرف ابن رجب کی کتاب کو ہی کیوں چنا؟ ذرا سوچئے۔ وہ اس لیے کہ ہماری بتائی ہوئی کتابوں میں 15 شعبان کی رات کو جماعت سے عبادت بدعت ہے، یہ وضاحت، یہ کلیریفیکیشن ملتی ہے، جبکہ ابن رجب کی کتاب میں یہ ایک وضاحت، یہ کلیریفیکیشن نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابن رجب کی کتاب سے مسلمانوں کو دھوکہ دینا اور ساری عبادت سے روک دینا آسان تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ابو زید ضمیر صاحب نے باقی ساری کتابوں کو چھپاتے ہوئے صرف ابن رجب کی کتاب سے یہ قول کو پڑھنے کو صحیح سمجھا۔ خود فرقہ اہل حدیث یعنی آپ کے شمس الحق عظیم آبادی نے سچ کو مان کر اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ 15 شعبان کو عبادت کرنا بدعت نہیں ہے، بلکہ اس رات کو جماعت بنا کر کی ہوئی عبادت غلط اور بدعت ہے۔ اسی طرح کی بات ابن تیمیہ نے بھی قریباً 700 سال پہلے کی تھی۔ کیوں ابو زید ضمیر صاحب، آپ کے بڑے بھی بدعات کرتے تھے؟ امید ہے ابو زید ضمیر صاحب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس مسئلے میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے، آپ منفرد ہیں، آپ اکیلے ہیں۔ اچھا دوستوں، یہ تو ہو گیا ابن رجب حنبلی کی کتاب سے دیے ہوئے ابو زید ضمیر صاحب کے دھوکے کا جواب۔ اب ابو زید ضمیر صاحب ہماری ثابت شدہ دلیل کہ 15 شعبان یعنی شب بارات کو عبادت کرنی چاہیے، یہ ابن رجب سے بھی پہلے امام فاقہی کی کتاب سے پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ آج تک مکہ والوں کا عمل یہ ہے، ماضی سے اب تک، کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی تھی، خرج عامۃ الرجال والنساء الی المسجد، عام طور سے مرد، عورتیں مسجد کی طرف نکلتے تھے، فصلوا وطافوا واحیوا لیلتهم، تو کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، طواف کرتے تھے، طواف کرتے تھے، طواف کرتے تھے، اور رات میں جاگتے تھے۔ کب؟ 15 شعبان کی رات کو، حتی الصباح بالقراءۃ فی المسجد الحرام، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی اور وہاں پر کیا کرتے تھے؟ وہ قرأت کرتے تھے مسجد حرام میں، حتی یختم القرآن کلہ، یہاں تک کہ اس رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ تو دوستوں، سنا آپ نے ہماری دلیل کہ مسلمان 15 شعبان کی رات کو عبادت کرتے تھے، لیکن ایک خاص عبادت، طواف کا لفظ آپ نے ضرور سنا ہوگا ہماری عبارت میں، اس پہ دھیان رکھیے انشاءاللہ۔ اب دوستوں، ابو زید ضمیر صاحب ہماری دلیل کا جواب دینے لگے ہیں، لیکن آپ کو سچ بتائیں، اچھے ان کی چوری نہیں پکڑ پائیں گے۔ دوستوں، آپ نے چیلنج کیا ہے سمجھا؟ چیلنج یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم ان کی چوری بتائیں، آپ کو خود کو اہل حدیث سمجھنے والے ابو زید ضمیر صاحب کی چوری پکڑنی ہے اگلے جملے میں۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کیا۔ سنیے ذرا غور سے۔ اچھی بات ہے، اب یہ مانتے ہیں آپ لوگ، دلیل میں تو پیش کر رہے ہیں، تو دلیل میں جو پیش کر رہا ہے وہ ماننا بھی تو چاہیے نا۔
عورتوں کو آنے دیتے مسجد میں؟ جس کا قول ذکر کر رہے ہیں وہ کیا بتا رہا ہے؟ اس رات میں مرد عورتیں مکہ میں کیا ہوتی تھیں؟ مکہ میں نماز کے لیے جمع ہوتے تھے، جماعت سے وہاں نماز ہوتی تھی، صبح تک نماز چلتی تھی، ایک قرآن پورا ہوتا تھا۔ کرو دوستوں، اگر نہیں پکڑ پائے آپ تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں چوری۔ ابو زید ضمیر صاحب نے ہماری دلیل میں ساری عبادات گنائی، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا وغیرہ وغیرہ، لیکن طواف یہ عبادت کو چھپا لیا، اس عمل کو چھپا لیا جان بوجھ کر، کیونکہ طواف کے لیے مسجد میں جانا عورتوں کا اور مرد کا دونوں کا ہی ضروری ہے۔ ہم پر اعتراض جو کرنا تھا تو انہوں نے واپس سے ساری عبادات گنائی، لیکن اس میں سے طواف کو غائب کر دیا، تاکہ سننے والوں کو لگے کہ نہیں بھائی اعتراض تو ٹھیک کیا ہے۔ دوستوں، ایک بار پھر سنیے ابو زید ضمیر کو ہماری عبارت میں سے طواف کے لفظ کی چوری کرتے ہوئے۔ جس کا قول ذکر کر رہے ہیں وہ کیا بتا رہا ہے؟ اس رات میں مرد عورتیں مکہ میں کیا ہوتی تھیں؟ مکہ میں نماز کے لیے جمع ہوتے تھے، جماعت سے وہاں نماز ہوتی تھی، صبح تک نماز چلتی تھی، ایک قرآن پورا ہوتا تھا۔ کرو افسوس، اب آگے سنتے ہیں۔ تو مکہ میں عمل، پھر حضرت عمر نے عورتوں کا آنا بند کیا مسجد میں۔ ارے یہ کہاں سے آیا؟ پھر حضرت عمر نے مسجد میں عورتوں کا آنا بند کی۔ جب آپ بول رہے تھے عورتیں آ رہی کہاں سے؟ تو مرد اور عورتیں سب جمع ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد حرام میں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ بولے وہ ٹھیک ہے، عورتیں مسجد میں آئیں گی، فتنہ ہوگا، یہ کیا ہے؟ تو جس کی دلیل آپ دے رہے ہیں اس پہ عمل بھی تو کرو، کہ خالی رات کے بارے میں دلیل لیں گے اور پوری رات کی بات کے بارے میں نہیں۔ ابو زید ضمیر صاحب، ہماری دلیل میں طواف کے لفظ کی چوری تو آپ نے کی، اوپر سے سینہ زوری دیکھیے۔ یہاں پر ابو زید ضمیر صاحب نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم پر ایک اور جھوٹ گڑھنے کی کوشش کی، وہ یہ کہ ہم کسی بھی عورت کو کسی بھی کنڈیشن میں مسجد جانے کی اجازت نہیں دیتے فتنے کی وجہ سے۔ تو پھر ہم امام فاقہی کی عبارت کہ عورتیں 15 شعبان کو مسجد جاتی تھیں عبادت کرنے کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ تو دوستوں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طواف کے لیے ہر عورت کو مکہ جانا ہی پڑتا ہے، کیونکہ طواف گھر میں تو کر نہیں سکتے، اور ہماری پیش کی ہوئی امام فاقہی کی دلیل میں بھی عورتیں طواف کرتی تھیں، یہ صاف صاف لکھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہماری فتوے کی کتاب میں بھی یہ صاف صاف لکھا ہے کہ بوڑھی عورتیں مسجد جا سکتی ہیں، پورے فتوے کا اسکین دیکھیے۔ تو دوستوں، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عورتوں کے مسئلے پر بھی ابو زید ضمیر نے آپ کو آدھی ادھوری بات بتائی، اور اوپر سے ہماری دونوں باتیں ابو زید ضمیر صاحب نے آپ لوگوں سے چھپا لی، ہم پر الزام جو لگانا تھا۔ دوستوں، یقین نہیں آتا کہ فرقہ اہل حدیث نے مسلمانوں کا کیا حال کر دیا کہ اب انہیں سب کے سامنے کھلم کھلا دھوکہ دیتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا، اور حد تو یہ کہ 20 منٹ میں 20 دھوکے دینے والے کو شیخ الحدیث یعنی حدیث کا ایکسپرٹ بنا دیا۔ اب آگے سنیے۔ دوسری بات یہ کہ فاقہی کب کے ہیں؟ فاقہی ان کی وفات 272 میں ہوئی ہے، اور جنہوں نے اس عمل کو رد کیا ہے مکہ والوں نے، ان کی وفات 114 اور 117 میں ہوئی ہے۔ یہ بعد والوں نے عمل کیا ہے، وہ دلیل بنا رہے اور پہلے والوں کو چھوڑ دیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ جنہوں نے اس عمل پر انکار کیا ہے وہ کب کے ہیں؟ وہ تو 114 اور 17 میں دونوں کی وفات ہو گئی تابعین کی۔ 114 سے کتنا ہوا؟ 214، 214 سے کتنا؟ 272، 150 سال کے بعد۔ تو کیا ہوا؟ 150 سال بعد آپ کی بے بنیاد دلیل کے مقابلے میں ہماری ثابت شدہ دلیل آئی، تو آپ غلط کے مقابلے میں صحیح کو نہیں مانیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ فرقہ اہل حدیث کو ہم ایک اور ایسی دلیل دینے جا رہے ہیں کہ شاید ابو زید ضمیر صاحب درس دینے کی بجائے خود درس لینے کی ضرورت محسوس کریں گے۔ دوستوں، ابو زید ضمیر نے بتایا کہ پہلے والوں کے مقابلے میں بعد والوں کی دلیل نہیں مانی جائے گی، اور یہ کہ ان کی دلیل میں پیش کیے ہوئے دونوں تابعین پہلے کے ہیں، یعنی ان کا انتقال 114 ہجری میں ہو چکا تھا، 114 ہجری میں ہو چکا تھا۔ ٹھیک، اب یہ لیجئے ابو زید ضمیر صاحب، آپ سے بہتر ہماری دلیل، جس میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعین ہیں، اور ان کا انتقال آپ کے پیش کیے ہوئے تابعین سے بھی پہلے، جی ہاں، 114 نہیں بلکہ 101 ہجری میں ہوا، اور یہ 15 شعبان میں عبادت کرنے کو صحیح مانتے تھے۔ تو ابو زید ضمیر صاحب، کیا آپ اب بعد والوں کے مقابلے میں پہلے والوں کی یعنی ہماری بات مانیں گے؟ کیوں؟ پھنس گئے نا اپنے ہی بتائے ہوئے اصول میں۔ اور پھر جنہوں نے انکار کیا ان کا کیا کریں گے آپ؟ یہ تو مل گیا آپ کو، یہ کون لوگ تھے نہیں معلوم۔ یہ ماننے والے ہو سکتے جنہوں نے انہی سے لیا، کیونکہ ابن رجب کیا کہہ رہے ہیں، وہاں سے جب عمل پھیلا تو بہت سارے علاقوں میں پھیلا، لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا، بہت ممکن ہے انہوں نے بھی وہیں سے لیا ہو۔
کیونکہ اس وقت میں ان سے پہلے جب وہ عمل لوگوں تک پہنچا، تابعین تک پہنچا، تابعین میں سے ابن ابی ملیکہ اور اسی طرح سے عطا ابن ابی رباح نے اس کا انکار کیا ہے. تو ان لوگوں کے عمل سے پہلے تابعین اس عمل کا انکار کر چکے ہیں. آپ وہ کیوں نہیں لے رہے مکہ والوں کا، اور یہ کیوں لے رہے؟ آپ پبلک کا عمل لے رہے، لیکن تابعین اور اتنے بڑے علماء عطا ابن ابی رباح اور ابن ابی ملیکہ ان کا عمل کیوں نہیں لے رہے جو کہ قاضی تھے مکہ کے؟ جی ہاں، وہ اس لیے کہ پہلے والوں کا حوالہ جو آپ نے دیا وہ بنا سند بنا دلیل ہے. دوسری بات کہ وہ مکہ کے تابعی ہیں، یہ بات کس فرشتے نے بتائی آپ کو؟ کیونکہ اس میں سے ایک مدینے کے عطا بن یسار بھی تو ہو سکتے ہیں. اور جہاں تک یہ دوسرے تابعی ابن ابی ملیکہ کی بات ہے تو ہمیں تو کہیں ایسی ثابت شدہ دلیل نہیں ملی آپ کے بیان میں جہاں ابن ابی ملیکہ کہہ رہے ہوں کہ 15 شعبان کی عبادت بدعت ہو، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی فضیلت شب قدر یعنی رمضان کی بڑی رات کے برابر نہیں ہے. اب ابن ابی ملیکہ سے 15 شعبان کو عبادت کرنا بدعت ہے، یہ صحیح سند سے دلیل آپ نے کہاں چھپا کر رکھی ہے؟ گزارش ہے ابو زید ضمیر صاحب ہمیں بتائیں گے، ورنہ پھر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نے دلیل نہیں بلکہ سچ کو چھپایا لوگوں سے. خیر چلیے ہم آپ کا مکہ کا بخار بھی اتار دیتے ہیں، اور ہاں ہم آپ کی طرح بے سند بات نہیں بلکہ ثابت شدہ دلیل دیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے ہیں. کہاں کے؟ مکہ کے ہیں، اور یہ اصحاب مالک بھی ہیں، اور وہ 15 شعبان یعنی شب بارات کی عبادت کے قائل تھے، اس کو مانتے تھے. اب ابو زید ضمیر صاحب یہ مت کہنا کہ امام شافعی بھی اس بدعت میں شامل ہو گئے، کیونکہ پھر آپ پبلک کو اپنی شکل کیسے دکھائیں گے؟ سوچئے ذرا. اور اس کے بعد آج کا عمل لیں گے مکہ کا. آج بھی تھوڑے لوگ لیتے، لیکن وہ بھی کیسا؟ آج بھی لوگ مکہ میں ہوتا نا ایسا، کیا ہوتا؟ 20 رکعت تراویح، ابھی رمضان آ رہا شروع ہو جائے گا سب. مکہ میں 20 کیسا ہوتی؟ مدینہ میں 20 کیسا ہوتی؟ مکہ میں دعا نہیں ہوتی نماز کے بعد، وہ نہیں لیں گے. اقامت اکہری ہوتی ہے، اور کتنے سارے اعمال وہاں پر ہیں پوری گنتی، وہ نہیں لیں گے، لیکن وہاں پہ کیا لیں گے؟ صرف 20 رکعت. تو اہل بدعت کا یہ معمول ہے، مستقل معمول ہے، اصول ہے، خاموش اصول، کہ اپنے مطلب کی لینا اور باقی چیزیں چھوڑنا، جو ٹکرائے وہ چھوڑ دینا. اگر یہی بات ہے تو اہل بدعت تو آپ بھی ہوئے نا، کیونکہ فہرست آپ کی زیادہ لمبی ہے. میں زیادہ نہیں لیکن سننے والوں کو اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جمعہ کے اہم مسئلے میں ابھی جماعت کھڑی بھی نہیں ہوئی، اور فرقہ اہل حدیث کم سے کم 3 مسئلوں میں، جی ہاں 3 جگہ مکہ والوں سے اختلاف کر بیٹھا. مزید انشاءاللہ کسی اور سال اور زیادہ تفصیل سے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. جی ہاں انشاءاللہ ضرور. امید ہے کہ ایک دن میں جواب دینے والے ابو زید ضمیر ہمارے اس ویڈیو کا مکمل جواب، جی ہاں جواب، الزامی جواب نہیں، 15 شعبان سے پہلے تو دے ہی دیں گے، یا پھر ویڈیو پر آ کر توبہ کر لیں گے. دوستوں امید ہے ہم نے آپ کے لیے فیصلہ لینا آسان کر دیا کہ ساتھ دینا ہے سچ کا یا فرقہ اہل حدیث کا. تو دوستوں پوری بات کا کنکلوژن، خلاصہ یہ ہے کہ فرقہ اہل حدیث کی دلیل ابن رجب سے کہ شب بارات میں عبادت کرنا بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو فرقہ اہل حدیث کو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ کون سی عبادت بدعت ہے. ساری عبادات بدعت ہیں یا کوئی خاص عبادت بدعت ہے؟ اور اگر ہم ساری کتابوں کو دیکھیں تو بات صاف ہو جاتی ہے کہ اسکالرز ہماری طرح اس رات کو صرف جماعت بنا کر عبادت کرنے کو غلط سمجھتے تھے، اور یہ کہ 15 شعبان کو عبادت کرنا ثابت ہے اور ثواب ہے. دوستوں ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، تو فرقہ اہل حدیث کو غلطی بتائے جانے پر اپنی دلیل کی سچائی کو چھپانا، اس سے ابو زید ضمیر صاحب کو بچنا چاہیے. انہیں دل بڑھا کر کے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جس کتاب سے میں اپنی دلیل پیش کر رہا ہوں اسی کتاب میں امام ابن رجب حنبلی نے میرے فرقے کے خلاف فتویٰ کیوں دیا کہ 15 شعبان کو عبادت کرنی چاہیے. ایک اور بات یہ کہ فرقہ اہل حدیث کو کسی پر بھی الزام لگانے سے پہلے سوچنا اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، صحابہ یا سلف پر انگلی تو نہیں اٹھا رہا اور اپنی آخرت برباد کر رہا ہوں. مثال کے طور پر عورتوں کے مسجد جانے کے مسئلے پر ابو زید ضمیر صاحب کو تھوڑا سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم پر اعتراض کھڑا کرنے کے چکر میں انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر بھی انگلی اٹھا دی، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہی نظریہ ہے جو ہمارا ہے. فرقہ اہل حدیث کے ابو زید ضمیر صاحب
حدیث کو تفسیر اور تفسیر کو حدیث بتانا، عبارت میں سے الفاظ کی چوریاں کرنا، بے سند باتوں کو کہیں لینا کہیں چھوڑ دینا، دین میں من مرضی اپنی طرف سے نئی نئی باتیں گھڑنا، تابعین اور سلف کو بدعتی ثابت کرنا، نعوذ باللہ، ریسرچ کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دینا، آدھی باتیں بتانا آدھی چھپا لینا، یہ سب غلطیوں پر اللہ آپ کو معاف کرے، یہ ہماری دعا ہے۔ پبلک اب ہوشیار ہو گئی ہے اور فرقہ اہل حدیث کو سمجھ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ فرقہ اہل حدیث سے توبہ کر کے سچ کے ساتھ آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ کے مقابلے، جی ہاں آپ کے مقابلے سچے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سکول آف تھاٹ سے لینا پسند کرتی ہے۔ تو بس ثابت ہوا کہ شب بارات کو عبادت کرنا سلف کا طریقہ ہے، اور ہاں دوستوں، آپ ہمیں بھی یاد رکھنا اپنی دعاؤں میں۔ اس ٹاپک پر اور جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں دی ہوئی لنکس پڑھیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو امید ہے آپ کو ہمارے دوسرے ویڈیوز بھی پسند آئیں گے، جنہیں دیکھنے کے لیے ویڈیوز پر کلک کریں۔ نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں۔